भाई साहब मेरी नज़र में आज मुल्क में सबसे बड़ा खतरा है। हमेशा फर्द की पुकार पर लब्बैक कहा है। हम जुडिशरी के जो फैसले हैं उनको हम कबूल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की अहम तरीन खबरें, तबसरे और उनके तजियात के साथ मैं हूं कामरान खान। आज के प्रोग्राम में जिक्र होगा, इतलात के मुताबिक ISI ने CIA से कहा है कि उसकी पाकिस्तान में हरकतें नाकाबिल कबूल है और इसके साथ ही पाकिस्तान की खुफिया सर्विस ने अमरीका की खुफिया सर्विस CIA से ताल्लुकात फिलहाल मुनक़ता कर लिए हैं। आज ये भी जिक्र रहेगा कि पाकिस्तान में औलिया कराम के मज़ारात पर जो दहशतगर्द हमले हुए उसके पीछे क्या साजिश थी। हम ये भी देखेंगे कि क्या पंजाब में सियासत का नक्शा बदलने वाला है, जहां पर इतलात के मुताबिक कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब हुकूमत से बर्खास्त किया जाने वाला है। और ये भी जिक्र रहेगा कि लिबिया से लेके यूनान तक लोग सड़कों पर निकले हुए हैं, बहरानी सूरत हाल है, लेकिन बहरीन में कुछ कुछ हालात बेहतर हो रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आज की अहम खबर का ताल्लुक है रेमंड डेविस से और इसके बारे में सनसनीखेज इंकशाफात हुए हैं। ये सनसनीखेज इंकशाफात एक इन्फ्लुएंशियल इंटेलिजेंस सर्विस की जानिब से हुए हैं, जिसकी इत्तला अखबार यूरोपियन टाइम्स ने दी है, जिसने कहा है कि रूसी खबर रसा एजेंसी, रूसी खुफिया एजेंसी SVR, जो कि गैर मुल्की इंटेलिजेंस का काम करती है रूसी हुकूमत के लिए, उसने मालूमात जमा की है और उस मालूमात के मुताबिक रेमंड डेविस का पाकिस्तान में काम इंतहाई खतरनाक था। यूरोपियन यूनियन टाइम्स ने SVR के हवाले से एक खबर शाई की है। इसके बाद CIA जासूस रेमंड डेविस अलकायदा को जौहरी बम के लिए मफाद पहुंचा रहा था। रूसी इंटेलिजेंस एजेंसी के मुताबिक रेमंड डेविस एक इंतहाई खतरनाक एजेंडे पे काम कर रहा था और उसका मकसद ये था कि किसी सूरत से अलकायदा को जौहरी मवाद पहुंचाया जाए। रूसी इंटेलिजेंस एजेंसी का यह भी कहना है कि रेमंड डेविस के कब्जे में CIA की इंतहाई खुफिया दस्तावेजात पाई गई हैं, जिनके मुताबिक खौफ की अलामत समझी जाने वाली अमरीकी टास्क फोर्स 373 या TF-373 खित्ते में सरगर्म है और ये टास्क फोर्स अलकायदा और दहशतगर्दों को जौहरी मवाद और जहरीले हयातियाती एजेंट्स पहुंचा रही थी। अलकायदा को मुसल्ला करना, खतरनाक तरीन जौहरी और हयातियाती मवाद से ये काम था इस शख्स का, रेमंड डेविस का, जो कि उस अमरीकी खुफिया फोर्स के लिए काम कर रहा था जो कि पाकिस्तान में सरगर्म अमल है। ये इत्तला दी है रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी ने। रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी के मुताबिक दस्तावेजात से साबित हुआ है कि डेविस TF-373 के ब्लैक ऑपरेशंस यूनिट का मेंबर है, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कबायली इलाकों में मुख्तलिफ अहदाफ पर काम कर रहा है। रूसी इंटेलिजेंस ये भी कहती है कि जनूबी एशिया में सूरत हाल संगीन हो चुकी है और ऐसा महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान खुली जंग भी शुरू हो सकती है। इसके मुताबिक डेविस के मोबाइल फोन रिकॉर्ड की मदद से उसके अलकायदा राबतों का इंकशाफ हुआ है और लाहौर में कत्ल होने वाले दोनों अफराद की डेविस की निगरानी पर तैनात किया गया था। लेकिन रूसी एजेंसी का कहना है कि इंतहा पसंद गिरोह, जिसमें अलकायदा भी शामिल है, अमरीकी CIA के उसके साथ ताल्लुकात का पुल के लिए काम कर रहा था रेमंड डेविस। इसके मुताबिक जो कि रूसी इंटेलिजेंस एजेंसी का कहना है और ये यूरोपियन टाइम्स ने शाया किया है कि ISI के दावों के मुताबिक डेविस अलकायदा को जौहरी मवाद पहुंचा रहा था, जो प्लान के तहत अमेरिका ही के खिलाफ इस्तेमाल करके एक खुली जंग का जवाब पैदा करना था। अमेरिका चाहता था कि इस किस्म का हमला अमेरिका के अंदर हो और उसके बाद इस सिलसिले में अमेरिका रद्द अमल का इजहार कर सके। ये एक खुफिया मंसूबा था। इससे पहले पाकिस्तान में इंटेलिजेंस मुबस्सरीन ये कहते रहे कि पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के पीछे कोई बड़ी बैन अल-अक़वामी साजिश है। आज अमरीकी CIA के इस प्लान के बारे में रूसी इंटेलिजेंस ने यह भी कहा है कि अमरीका एक और जंग चाहता है ताकि डूबती हुई आलमी मईशत पर मगरिब की बालादस्ती फिर से कायम हो। रूसी इंटेलिजेंस का कहना यह है। इसके अलावा पाकिस्तान के मीडिया में पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के जराये से रेमंड डेविस के हवाले से जो खबरें शाया हुई हैं, उसके मुताबिक तफ्तीश के दौरान रेमंड डेविस के तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ करीबी ताल्लुकात का इंकशाफ हुआ है। तालिबान के लिए पंजाब से नौजवानों की भर्ती में डेविस का इंतहाई अहम किरदार रहा है और पाकिस्तान में इंतहा पसंदी की जो आग भड़काई जा रही है, इत्तलात के मुताबिक डेविस का उसमें भी हाथ हो सकता है। डेविस के हाथ का मतलब यह है कि CIA का हाथ
پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی اور انتہا پسندی کے واقعات میں ہو سکتا ہے۔ یہ وہ گمان اور خیال ہے جو اس سے پہلے پاکستانیوں کے ذہنوں میں گردش کرتا رہا ہے۔ مسجدوں میں حملے، امام بارگاہوں میں حملے اور مقدس مذہبی جگہوں پہ حملے، مزارات پہ حملے، آخر ہو کیا رہا تھا پاکستان میں؟ لیکن اب لگتا یہ ہے کہ جو کہ لوگوں کا خیال تھا یا ان کا خدشہ تھا کہ یہ ایک بین الاقوامی سازش ہے، اس کے کچھ اثرات نظر آتے ہیں۔ لیکن آج روس کی انٹیلیجنس ایجنسی کے حوالے سے یہ خبریں شائع ہوئی ہیں کہ ریمنڈ ڈیوس دراصل نہ صرف یہ کہ پاکستان کے انتہا پسند گروہوں سے براہ راست تعلق رکھتا تھا، بلکہ وہ القاعدہ کو بھی جوہری مواد اور حیاتیاتی ایجنٹ پہنچا رہا تھا کہ اس کو استعمال کیا جائے امریکہ پر کسی حملے کے لیے، اور اس کے جواب میں امریکہ بڑے رد عمل کا اظہار کرے۔ خطرناک ایجنڈا تھا ریمنڈ ڈیوس کا، اور پاکستان میں ایسے کتنے ریمنڈ ڈیوسز گھوم رہے ہیں؟ آج پورا مغربی میڈیا امریکی حکومت سے یہ سوال کر رہا ہے۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ہم ذکر کریں گے اطلاعات کے مطابق پاکستان کی سب سے بڑی خفیہ سروس ISI نے CIA کو متنبع کیا ہے کہ اس کی حرکتیں، اس کے ایجنٹس کے ذریعے پاکستان میں ہونے والی حرکتیں کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ISI نے فی الحال CIA کے ساتھ اپنے تعلقات منقطع کر لیے ہیں۔ اس کے بارے میں بات ہوگی کمرشل بریک کے بعد۔ مصدقہ اطلاعات کے مطابق ISI کی جانب سے CIA کو باقاعدہ مطلع کیا گیا ہے کہ اس کے ایجنٹس کی پاکستان میں ایکٹیویٹیز، حرکتیں ہر صورت میں ناقابل قبول ہے اور ان کو فوری طور پہ بند کرنا ہوگا، اور تمام ایسے CIA کے ایجنٹس اور خفیہ ایجنٹس جو پاکستان کی خفیہ ایجنسی کی باقاعدہ معلومات کے بغیر پاکستان میں کام کر رہے ہیں، انہیں فوری طور پہ پاکستان سے نکلنا ہوگا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ تمام ایکٹیویٹیز فوری طور پہ بند ہونی چاہیے، اور اس سلسلے میں CIA اور پاکستان کی خفیہ ایجنسی کے درمیان اطلاعات کا ابتدائی طور پہ تبادلہ بھی ہوا ہے، لیکن دونوں ایجنسیز نے معمول کے مطابق کام فی الحال منقطع کیے ہیں، اور ISI کی جانب سے CIA کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے وہ تمام ایجنٹس جو پاکستان میں اس وقت مختلف جگہوں پہ کام کر رہے ہیں، اگر ان کا کھوج پاکستان کی خفیہ ایجنسی نے لگایا تو ان کے حوالے سے پاکستان کے قانون کے مطابق وہی کارروائی ہوگی جو ریمنڈ ڈیوس کے ساتھ ہو رہی ہے۔ پاکستان کی خفیہ ایجنسی کے پاس اب معلومات ہے جس کے مطابق ریمنڈ ڈیوس جیسے سینکڑوں لوگ پاکستان میں اس وقت کام کر رہے ہیں جو پاکستان میں مختلف ویزے پر داخل ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی اطلاعات ہے کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسیز نے ان تمام امریکیوں کا کھوج لگانے کا ایک بھرپور عمل شروع کیا ہے، جس کا مطلب پاکستان میں CIA کے اور اس سے منسلکہ کانٹریکٹ آفیسرز کی اور ایجنسیز کی مکمل طور پر صفائی کرنی ہے، اور اس صفائی کا عمل کا آغاز بھرپور طریقے سے کر دیا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق یہ امریکی جاسوس مختلف بھیدوں میں پاکستان میں داخل ہوئے اس وقت جب گزشتہ سال کے وسط میں جولائی کے قریب پاکستان کی حکومت نے امریکہ میں پاکستان کی ایمبیسی کو اجازت دی کہ وہ بغیر کسی چھان بان کے امریکیوں کو ویزا جاری کر سکتی ہے، اور اس کے بعد ویزے جاری ہونے کا ایک طوفان سا آ گیا۔ اب تک کی شائع شدہ اطلاعات کے مطابق واشنگٹن میں امریکی سفارت خانے نے پاکستانی سفارت خانے نے پچھلے سال جولائی میں صرف 3 دنوں کے دوران بغیر کسی سیکیورٹی کلیئرنس کے 500 امریکیوں کو ویزے جاری کر دیے۔ جولائی 2010 میں 436 امریکی اہلکاروں کو سرکاری بزنس NGO ڈیوٹیز اور USAID امریکی آرمی اسائنمنٹ اور ڈائنا کارپس کے نام سے ویزے جاری کیے گئے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کے حکام کی تعداد بغیر کسی معاہدے کے 280 سے تجاوز کر کے 1000 تک کر دی گئی تھی۔ 14 جولائی 2010 کو امریکیوں کے لیے ویزا پالیسی میں خصوصی نرمی کے بعد پاکستانی سفارت خانے نے اگست 2010 یعنی صرف 6 ہفتوں تک 862 امریکی سرکاری حکام اور سفارتکاروں سمیت 1445 امریکیوں کو ویزے جاری کر دیے تھے۔ یہ بھی ہوا کہ متحدہ عرب امارات میں پاکستانی سفارت خانے نے غیر قانونی طور پر 1 مارچ سے 30 جون 2010 کے دوران 150 بھارتی اور 86 امریکی باشندوں کو غیر معمولی طور پر بغیر کسی سیکیورٹی کلیئرنس کے ویزا جاری کیا گیا۔ تھرڈ کنٹری سے پاکستان کے لیے ویزا جاری کرنا یہ ایک انتہائی غیر قانونی اور غیر معمولی عمل ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی اطلاعات ہے کہ غیر قانونی طور پر جاری کیے گئے تمام ویزوں کی درخواست فارمز کو فوراً ہی منظور کر لیا گیا، اور کچھ کیسوں میں تو چھٹی کے دن ویزا آفس کو خصوصی طور پر کھول کر ویزے جاری کیے گئے، لیکن یہ عمل اب رک جائے گا۔ اس سلسلے میں پاکستان کے قومی سلامتی کے اداروں نے واشنگٹن میں پاکستانی ایمبیسی کو تنبیہ جاری کی ہے اور اس عمل کو فوری طور پر روکنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ CIA کو پاکستان کی ISI کی جانب سے وارننگ دی گئی ہے کہ فوری طور پہ پاکستان میں
CIA کی تمام ایکٹیویٹیز کو بند کیا جائے اور تمام ایسے ایجنٹس کو پاکستان سے فوراً نکالا جائے، اور ورنہ پاکستان کی حکومت اپنے طور پہ جب کارروائی کرے گی تو ان ایجنٹس کو جب گرفتار کیا جائے گا تو ان پر پاکستان کے قانون میں ریمنڈ ڈیوس کی طرح سے مقدمہ چلایا جائے گا۔ ISI کی CIA کو وارننگ، اس حوالے سے ہم بات کریں گے اور اس کے لیے ہمیں جوائن کریں گے پاکستان کے ممتاز باخبر صحافی اور اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے پاکستان میں کارسپونڈنٹ جناب زاہد حسین سے۔ زاہد حسین صاحب، اطلاعات یہ آ رہی ہیں، آج امریکی خبر رساں ایجنسی AP نے یہ بات بھی کہی ہے اور دوسری ایجنسیز بھی کہہ رہی ہیں کہ CIA کو پاکستان کی خفیہ ایجنسی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس کی حالیہ ایکٹیویٹیز 100% ناقابل قبول ہے، یہ عمل کو فوری طور پر روکنا ہوگا، اور اس سلسلے میں اگر یہ نہیں ہوتا تو فی الحال جو تعلقات منقطع ہوئے ہیں CIA اور ISI کے، یہ منقطع ہی رہیں گے۔ جی ہاں کامران، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو ہے جو دونوں ایجنسیوں کے درمیان جو ہے تعلقات جو ہے وہ انتہائی نیچے آ گئے ہیں، اور خاص طور پہ جب ریمنڈ کا واقعہ ہوا ہے تو اس کے بعد سے تو ایسا لگتا ہے کہ جو ہے وہ تعلقات بالکل جو ہے وہ 10 سال پہلے جو تھے اس سے بھی خراب نظر آتے ہیں، اور جو خاص طور پہ ISI نے یہ بالکل کہا ہے کہ ایسے تمام نیٹ ورک جو کہ اس وقت قائم کیے گئے تھے ان کو ختم کیا جائے۔ دیکھیں ISI اور CIA کے درمیان ایک خاص طور پہ ایک تعاون چلا آ رہا تھا جو کہ 11 سپٹمبر 2001 کے بعد خاصا بڑھا تھا، اور دونوں جو ہیں اسپائی ایجنسیز جو تھیں وہ مل کے القاعدہ کے خلاف کارروائی کر رہی تھی، لیکن یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس میں یہ تھا کہ ان لوگوں کے علاوہ جو کہ ISI کے CIA کے ساتھ باضابطہ منسلک تھے، ان کے علاوہ ایک خاصی بڑی تعداد لوگوں کی ایسی آ گئی تھی جنہوں نے CIA کے تحت اپنا نیٹ ورک علیحدہ بنانا شروع کیا تھا، اور اس کا جو ہے انکشاف خاص طور پہ جو ہے وہ جب ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہوا تو وہ زیادہ بات سامنے آئی کہ جو ہے اس قسم کے جو ہے نیٹ ورک نہ صرف لاہور میں بلکہ اسلام آباد، پشاور اور کراچی میں بھی قائم ہیں، تو یہ یقینی طور پہ باعث تشویش ہے، اور اس کی وجہ سے جو تعاون دونوں تنظیموں کے درمیان جاری تھا اس کو دھچکا لگا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ اگر یہ فوراً اس کا تدارک نہیں کیا جاتا ہے تو یہ جو ان کا کوآپریشن دونوں تنظیموں کا چلا آ رہا ہے ملیٹنسی کے خلاف اور دوسری چیزوں کے اس کے لیے، تو وہ تعاون ختم ہو سکتا ہے۔ ریمنڈ ڈیوس کے واقعے سے جو چیز سب سے زیادہ حیران کن اور تشویشناک سامنے آئی وہ یہ کہ نہ صرف یہ کہ یہ خالصتاً خفیہ سرگرمیاں پاکستان کے اندر امریکی CIA کر رہی تھی، بلکہ ایسے انتہا پسند گروہوں کے ساتھ ان کے قریبی تعلقات تھے، جیسے کہ ریمنڈ ڈیوس کے ریکارڈ سے ثابت ہوا ہے، جو کہ پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہیں اور پاکستان میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعات میں ان کا کھلا ہاتھ ہے، اور امریکی CIA کے ان کے ساتھ تعلقات نے معاملات کو بہت گھبیر کر دیا ہے۔ دیکھیں اس کا تو شاید ابھی کوئی نہیں ہے، واضح طور پر سامنے نہیں آئی ہے کہ ان کی اس تنظیموں سے شاید تعلق ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ ان ریمنڈ ڈیوس کے پاس سے ایسے جو ہے تصویریں نکلی ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ حساس علاقوں کی تصاویر بھی ہیں، اور خاص طور پہ کچھ ایسے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اس قسم کے سیمیناریز ہیں اس کی بھی تصویریں نکلی ہیں، لیکن یہ حتمی طور پہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اس کے تعلقات کس سے تھے یا کس سے نہیں تھے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اس قسم کی کارروائی جو ہے وہ پاکستانی حکام کو اندھیرے میں رکھ کے کی جا رہی تھی، جو کہ خود ایک تشویش کا باعث ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ کیا بنی؟ یہ جو اچانک امریکیوں کا سیلاب، خاص طور پہ ایسے مشتبہ امریکیوں کا سیلاب پاکستان کے اندر داخل ہوا، یہ پاکستان نے اپنی ویزا پالیسی اچانک نرم کر دی جس کے بعد یہ ممکن ہوا تھا؟ دیکھیں اس میں 2-3 وجہ ہیں۔ ایک تو یہ تھا کہ پچھلے 2 سال میں اوباما ایڈمنسٹریشن جب سے آئی ہے، جب سے جو ہے وہ جو جنگ کا دائرہ کار ہے اس میں CIA کا ایک بڑا عمل دخل شروع ہوا ہے، اور جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈرون اسٹرائکس میں بھی اضافہ ہوا ہے اور اس قسم کی کوورٹ ایکٹیویٹیز میں بھی جو ہے اضافہ ہوا ہے، تو اس میں لگتا یہی ہے کہ جو ہے شاید چند جو لوگ ہیں اب خاص طور پہ امریکن ایڈمنسٹریشن میں ان کا خیال یہ ہے کہ شاید پاکستانی ISI